अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ इमदाद। व्यूअर्स, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना इस पर डिस्कशन ना की जाए तो ये ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है। लड़कियों को हमारे यहाँ ये समझाया जाता है कि जैसे तैसे करके शादी गुजार लो, अपनी ज़िंदगी गुजार लो। ये कितना गलत है। और फिर जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, ये सिर्फ रिलेशनशिप इश्यूज़ नहीं रहते, ये सोशल इश्यूज़ भी बन जाते हैं, ये मेंटल इश्यूज़ भी बन जाते हैं। आज इस पर एक तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं माइंड थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर ताहिरा रुबाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छी भी लग रही हैं। शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि मेंटल हेल्थ पर हम बात करने जा रहे हैं, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है, तो आप अच्छे दिखते हैं। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही। आपका जो इनर होता है वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में, सब में नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा। सो मेंटल हेल्थ इज़ रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। डॉक्टर साहिबा, मैंने जैसा कि इंट्रो में भी डिस्कस किया कि हम रिलेशनशिप इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं। इस पर आजकल बात ना होना कितना गैर संजीदा है। रिलेशनशिप्स देखें, एक तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप कोई भी हो, आइदर इट्स विद पेरेंट्स, बच्चों के साथ, माँ बाप का अपना आपस का रिलेशनशिप, और एक स्पाउसल रिलेशनशिप जो है हमारा, या इन लॉज के साथ हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दोस्तों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सोसाइटी किस तरह की किस तरह की आपकी सोसाइटी है, और यहाँ पे ताल्लुकात की क्या अहमियत होती है। सो उसमें जो सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जो मैं कहती हूँ द फोर मोस्ट जो रिलेशनशिप है, वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है। रीज़न के आप माँ बाप जो है बाद में बनते हैं, पहले आप मियाँ बीवी बनते हैं। इवन दुनिया जो बनी है एडम और ईव से, वो हस्बैंड और वाइफ से चली थी। यस, हस्बैंड वाइफ से चली थी, माँ बाप से नहीं चली थी। ठीक है, तो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमारी रूट है एक्चुअली। यहाँ से एक नई फैमिली जन्म लेती है, एक नया ख़ानदान बनता है। तो ये रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हमने इस रिलेशनशिप की अहमियत को कभी इतना उजागर नहीं किया। हमने कभी इसकी इम्पॉर्टेंस के ऊपर फोकस नहीं किया। हमने एक रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फोकस किया, वो है माँ बाप का रिलेशनशिप। हमेशा हमने माँ बाप की बात की। यस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी इज़्ज़त बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ हमारा ताल्लुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हर अच्छे बुरे में हमें उनके साथ खड़ा। लेकिन अच्छे माँ बाप भी वही होते हैं ना जो अच्छे मियाँ बीवी। एग्जैक्टली, ये चीज़ हम हमेशा भूलें कि एक ऐसा डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का हो, एक ऐसा अब्यूजिव रिलेशनशिप जो मियाँ बीवी रह रहे हों, जिसमें एक ऐसा डिस्कनेक्टेड सा रिलेशनशिप, हम उस डिस्कनेक्टेड रिलेशनशिप से, डिसऑर्डर्ड रिलेशनशिप से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो फैमिली जो है एक बड़ी अच्छी फैमिली जो बन सकती है। सो जो शिफ्ट ऑफ अटेंशन है या इम्पोर्टेंस है, वो एक्चुअली रिलेशनशिप्स जहाँ पे जो जिसकी अहमियत उसको वहाँ रखने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है। उसके बाद आप माँ बाप हैं, आप बहन भाई हैं, आप बच्चे हैं, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। जब हम ये डिटर्मिन करने में कामयाब हो जाएंगे, तो जैसे हमने पिछली कई 100 सदियों से माँ बाप की अहमियत के ऊपर बहुत बात की है, उनके हकूक़ के ऊपर बहुत बात की है, उनको उफ़ तक ना कहने की बात की है। ऑनेस्टली अगर हम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को भी इसी तरह से एडवोकेट करना शुरू करें, इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा कि हमारे रिलेशनशिप्स कितने बेहतर हो जाएंगे और कितने रिफाइंड हो जाएंगे। और वो जो ख़ानदान हम देखना चाहते हैं, एक बड़ा अच्छा सा ख़ानदान जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करें, जिसमें कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो, मोहब्बत हो, लोग शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट, वो बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। मगर जब बुनियाद गलत रखी होगी, बुनियाद टॉक्सिक लोगों की रखी होगी, बुनियाद उन लोगों के रिलेशनशिप से बनी होगी जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, रहते एक छत के नीचे एक कमरे में नहीं सोते हैं, एक कमरे पे। डॉक्टर साहिबा, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, और शादी का जो रिश्ता है ये होता ही मोहब्बत का रिश्ता है। अब अगर शादी के रिश्ते में मोहब्बत नहीं होगी तो वो रिश्ता किस तरह से कामयाब होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, शादी में मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, लोग कहते हैं। हाँ। ये इतना कॉमन है कि मतलब शादी में मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, शादी मोहब्बत के बगैर भी चल जाती है, या शादी के बाद मोहब्बत, या शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है। शादी मोहब्बत के बगैर नहीं चल सकती। हाँ, शादी जिम्मेदारियों की वजह से चल सकती है, मोहब्बत की वजह से। जो चीज़ आपको बांधे रखती है एक दूसरे के साथ, वो ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारी है और ज़रूरत है। और जो चीज़ आपको खुशी से एक दूसरे के साथ बांधे रखती है, हर हालात में आपको एक दूसरे के साथ सपोर्ट करती है, वो मोहब्बत है। और
اس ریلیشن شپ کی کور محبت ہے, اس کی بیس محبت ہے. وہ آپ کو شادی سے پہلے ہو جائے, وہ آپ کو شادی کے بعد ہو, مگر اگر یہ محبت والا ریلیشن شپ نہیں ہے تو یہ کھوکھلا ریلیشن شپ ہے. یہ کھوکھلا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, یہ نہ صرف ان رشتوں کو خراب کرتا ہے, شادی شدہ جو کپل ہوتا ہے اس کی زندگی کو خراب کرتا ہے, آگے آنے والی زندگیوں کو بھی خراب کرتا ہے. ٹرو ایسا ہی. بہت سارے مینٹل ایشوز کو بھی جو ہے وہ جنم دیتا ہے. بہت مینٹل ایشوز. کیا میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ خاندان برباد ہوتا ہے اگر آپ کی روٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے بچے بھی کبھی ٹھیک طرح سے پرورش نہیں پائیں گے. ہمارے میں آج کل بہت کامنلی اس چیز کے اوپر بات کرنا شروع ہوئی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں, جب اکثر کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے تو ہم ڈسکشنس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں تو جن ٹاپکس پہ بات کرتی ہوں لوگوں کے لیے وہ بڑی عجیب چیزیں ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اکثر بات ہوتی ہے تو وہ آرام سے کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے صرف 2 ریلیشن شپس دیکھے, ایک ماں کا, دوسرا بہن کا, اور تیسرا بیٹی کا. ہم نے یہی ریلیشن شپس ہمیں سکھائے جاتے ہیں, انہی ریلیشن شپس کے ساتھ ملنا جلنا ہمیں بتایا جاتا ہے, اور انہی کو ٹریٹ کرنا بتایا جاتا ہے. ہمیں کبھی نہیں بتایا جاتا وائف کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں, اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید اب میں ان کے بیچ میں بیٹھنا شروع ہو گئی ہوں, اور جب میں ان کو یہ بات کہتی ہوں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, ایک عورت کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے ریلیشن شپ میں, وی ہیو نیور فوکسڈ. ہم نے کبھی اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتائی کہ بیٹا وہ لڑکی جو تمہارے گھر آ رہی ہے تمہاری ذمہ داری ہے, اس کی عزت کروانا تمہاری ذمہ داری ہے, اس کو ٹائم دینا تمہاری ذمہ داری ہے, اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہم اپنی بیٹی کو ضرور بتاتے ہیں کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر میں سب خوش رہنے چاہیے تم سے, تم نے اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے, فلانا کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. جب تک ہم اسی طرح سے ایک امبیلنس ٹریننگ کی طرف جائیں گے, ہم کبھی ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھا ریلیشن شپ اور خاندان نہیں بنا سکیں گے. وی ریئلی نیڈ کہ ہم اپنے بچوں کو, لڑکا اور لڑکی دونوں کو, ان کی ایکول رسپانسبلٹیز فار دس ریلیشن شپ. پرٹیکولرلی جب آپ کا یہ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا نا, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی سوسائٹی بہت خوبصورت ہو جائے. کیا کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک لڑکے کو بھی اور ایک لڑکی کو بھی بتانی چاہیے شادی سے پہلے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں؟ ویری گڈ کویسچن. آج کل میری یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ جی ہم بڑا احسان جتا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. مطلب آپ کو یاد ہوگا پچھلی جنریشن میں ہم بات کیا کرتے تھے کہ آدمی اتنا کچھ کرتے ہیں عورتوں کے لیے, اور ہم ان کو اکنالج نہیں کرتے. ایسا ہی وہ, اور عورتوں کے لیے ہم نے, کیونکہ وہ گھروں کے کام کرتی ہیں, وہ سب کچھ کرتی ہیں, تو ہم ان کے لیے ضرور کہتے ہیں ہاں سارا دن. مگر آپ دیکھیں اس عورت کو بھی کبھی اکنالج نہیں کیا جاتا تھا, جو وہ سارا دن گھر میں کام کرتی تھی, بچے پالتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, پورے خاندانوں کا, اس کو بھی اکنالج نہیں کیا جاتا تھا, اور اس آدمی کو بھی نہیں اکنالج کیا جاتا تھا جو کہ بہت محنت کرتا تھا, گرمی سردی میں کام کرتا تھا. اب تھوڑا سا جب جیسے جیسے یہ جنریشنل چینجز آنا شروع ہوئے ہیں نا, تو تھوڑی سی چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی. اب ہم بات کرنا شروع ہو گئے کہ آدمی بہت زیادہ یہ کرتے ہیں, آدمی بہت, یس وہ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, مگر آنیسٹلی ٹیلنگ یو دا ٹروتھ, اگر ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر پیسے لگاتا ہے, کماتا ہے ان کے لیے, تو وہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہا ان کے اوپر. یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو کہ اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ یہ احسان نہیں ہے, یہ احسان جتایا جا رہا ہے. اور ڈیسپریٹ ہونے کا لیول دیکھیں کہ احسان کو بھی محبت مانا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. مطلب لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. بھیا آپ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں بیکاز آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ضرورت کو پورا کرنا ہے. آپ احسان نہیں کر رہے. اگر آپ پیسہ کما کے لے کے آ رہے ہیں, آپ اپنے بچے اور بیوی کو ایک کوالٹی آف لائف دے رہے ہیں, اس سوچ سے باہر آ جائیں کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بہت کامنلی کہا جاتا ہے کہ ہم باہر جتنا بھی کھپتے ہیں ہم اپنے خاندانوں کے لیے کھپتے ہیں. نو پلیز, آپ ان کے لیے نہیں کھپتے, آپ اپنے لیے کھپتے ہیں. کیونکہ کل کو لیٹس سے آپ کی شادی نہیں ہوئی, آپ کمائیں گے نہیں, آپ کیا نہیں کریں گے, مطلب آپ کمائیں گے نہیں, آپ گاڑی نہیں خریدیں گے, آپ اپنے آپ کو ایک اچھی کمفرٹیبل لائف, آپ کیا نہیں کریں گے, سب کچھ کریں گے. آپ کی فیملی ہوتی ہے, وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو بھی سنوارتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ آپ کے ساتھ رسپانسبلٹی شیئرنگ کے اوپر جاتا ہے. سو یہ کانسیپٹ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آدمی عورتوں کے اوپر بہت احسان کر رہے ہیں, ان کو اپنے گھر میں رکھ کے, اور یہ لوگ تانے بھی دیتے ہیں, تمہیں اور کیا چاہیے تھا, تمہیں گھر مل گیا, گاڑی مل گئی, اتنی کمفرٹیبل لائف مل گئی, تمہیں اور کیا چاہیے تھا, تمہاری اوقات اتنی تھی. اس طرح کے لفظ, ایگزیکٹلی, مطلب اس طرح کی باتیں آدمیوں کی طرف سے آتی ہیں بہت زیادہ. سو فار گاڈ سیک آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ یہ کوئی احسان نہیں آپ کر رہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے باخوشی اپنی مرضی سے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور اس کو آپ نبھانا چاہتے ہیں. آپ کے بیوی بچوں کو سین سے آپ نکال رہے ہیں, لڑکوں کا یا آدمیوں کا, کیا یہ ان کی مائنڈ ڈیولپ کرتی ہیں کہ کل کو احسان جتانا ہے؟
جو کمانا ہے بنانا ہے اس کو بیوی کے اوپر یہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنے باپ کو دیکھا ہوا یہ کرتے ہوئے نا, اپنے گھر میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہوا اپنی ماں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہوئے, اس طرح کا احسان جتاتے ہوئے, اس لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اینڈ دین آپ کی سوسائٹی نے یہ چیزیں اس طرح سے بتا دی ہوئی ہیں کہ اوہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, آدمی تو سارا دن باہر کام کرتے رہتے ہیں, باہر کی گرم سرد ہوائیں کھاتے رہتے ہیں. فائن, کھاتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں سے آپ کے بیوی بچے نکال دیں, صرف اتنا سوال ہے کہ کیا آپ جاب نہیں کریں گے, کیا آپ کاروبار نہیں کریں گے, کیا آپ سرد گرم ہوائیں نہیں کھائیں گے, آپ اپنے لیے کھائیں گے. اور وہ جو کوالٹی آف لائف آپ اپنے بچوں اور بیوی کو دے رہے ہیں وہ آپ دینا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جی میری بیوی ایک اچھی زندگی گزارے, میرے بچے اچھے اسکولس میں پڑھیں. سو اس احسان کو اپنے دماغ سے نکالیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں. دوسری بات, عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے شوہر کے گھر کو سنبھالنا اور اس کے بچوں کو سنبھالنا, اس کے لیے کھانا پینا بنانا احسان سمجھتی ہیں. یہ بھی کوئی احسان نہیں ہے. فار گاڈ یہ ریلیشن شپ ہی آپ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جس میں ہم احسان کر کے ایک دوسرے کے اوپر رہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, شادی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کچھ دن تک تو ان کے درمیان چام بھی رہتا ہے, وہ خوش بھی رہتے ہیں, محبت پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن وہ کائنڈ آف انہوں نے ایسی کیمسٹری ڈیولپ کر لینی ہوتی ہے کہ وہ اچھی شروعات میں زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہ چام جاتا رہتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ بہت سارے کپلز کی شکایتیں ہم نے دیکھی. ہاں, یہ بہت کامن ہے, اور اس کی وجہ جو ہے پھر پرائیورٹی ہے آپ کی. جب آپ کا اسپاؤزل ریلیشن شپ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہوتا تو آپ بچوں کی نظر ہو جاتے ہیں, آپ کام کی نظر ہو جاتے ہیں, اپنے بزنس کی نظر ہو جاتے ہیں. اکثر شروع 6 مہینے 1 سال کا جو ریلیشن شپ آپ کو بڑا لو بامبنگ والا, بڑا اٹینشن لونگ اینڈ کیئرنگ اور سارا کچھ ہنی مون پوری پیریڈ چلتا رہتا ہے آپ کا. لیکن جیسے ہی یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اب آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں, اور اب آپ ایک دوسرے کو توجہ نہیں دیتے. اور اس کے لیے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے اب کیا ضرورت پڑی ہے, اب تو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو اور اپنے شوہر اور بیوی کی پرائیورٹی کو سیکنڈری بنا دیتے ہیں, ریلیشن شپ مرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ نیچرل سی چیز نہیں ہے, بالکل بھی نیچرل نہیں ہے. اچھا, آپ نے اپنی پرائیورٹی سیٹ نہیں کی ہوئی. میں نے اپنے 17 ایئرس کے کریئر میں صرف ایک خاتون ایسی دیکھی, ایک خاتون ڈاکٹر تھیں وہ, اینڈ آئی واز ریئلی امپریسڈ کہ اچھا یہ اپروچ ایکچولی ہونی چاہیے آپ کی. شی سیڈ کہ مجھے میرے ہسبینڈ اور بچوں میں سے کسی کو چوز کرنا ہو تو میں اپنا ہسبینڈ چوز کروں گی ہمیشہ. وائی؟ کیونکہ ہی از دا اونلی ہو از آلویز دیئر فار می. میرے بچوں نے آج ہیں کل نہیں ہوں گے, مجھ سے بدتمیزیاں بھی کریں گے, کسی ایک ٹائم پہ چلے جائیں گے مجھے چھوڑ کے. میرا ہسبینڈ میری پرائیورٹی ہے. اگر مجھے بچوں اور مطلب کھانا دینے کا بھی ٹائم آئے تو میں پہلے یہ سوچوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جانی چاہیے. دو کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک ماں ہوں, لیکن میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو چوز کرتی ہوں. اب یہ آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی ہے ڈاکٹر صاحبہ, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں کشش ختم ہو جاتی ہے, یا میاں کو زیادہ تر کیسز میں دیکھا ہے کہ بیوی سے کشش کم ہو جاتی ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بہت رنگ برنگی چیزیں باہر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب وہ رنگ برنگی چیزیں نہیں کر سکتے مرد, نہ کریں بند, لیکن وہ رنگ برنگی چیزیں آپ اپنے گھر نہیں کریٹ کرنا چاہتے. اب وہ رنگ برنگی چیزیں باہر انجوائے کرنا چاہتے ہیں, باہر اس چیز کو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اٹریکشن بھی آپ کی ہوتی ہے, آپ اس کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ چھیڑخانیاں بھی کرتے ہیں, فلرٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں آپ کریں گے. اب یہ فلرٹ والی بات ہو ہی گئی ہے, تو جب باہر فلرٹ ہو سکتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہی تو ایکچولی وہ ڈائکاٹمی ہے, وہ ہمارا ڈیلما آف سوسائٹی ہے کہ ہم ساری چیزیں باہر کریں گے. گرل فرینڈ کے ساتھ آپ دیکھیں نا, ہم ڈیٹس پہ جاتے ہیں, ہم دہی بھلے کھانے چلے جائیں گے, ہم موویز دیکھنا چلے جائیں گے, لیکن وائف کے ساتھ نہیں جائیں گے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وائف ایک تو ہمیں جج کرے گی اس چیزوں کے اوپر, یا وائف کو کیا ضرورت ہے, وہ تو گھر بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پاس اور بہت کچھ کرنے کا. اینڈ دین اگین وائف کی بھی یہ غلطی ہے, وائف نے کبھی شوہر کو یہ بات امپورٹنس ہی نہیں اس طرح سے دی کہ یار تم میری پرائیورٹی ہو, تم ان اینی کیس کچھ بھی ہو رہا تو میری پرائیورٹی کیوں. ہوتا کیا ہے, جب ہسبینڈ گھر آتا ہے نا تو وہ اگر تھوڑی سی بھی توجہ اپنی بیوی کی چاہتا ہے تو بیوی آگے سے کہتی ہے یار بہت تھکی ہوئی ہوں میں, آج بچوں کا یہ کام تھا, فلانے کا یہ کام تھا, فلانے کا. یہاں پر آپ فلرٹنگ کی امپورٹنس بتا رہی ہیں. ہاں, شادی شدہ کپل میں کتنی ضروری ہے فلرٹنگ؟ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنے شوہر کو یہ کہہ کے وہ فلرٹ کرنا بھی چاہ رہا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہے, آپ کو کچن میں تنگ کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو کوئی حق کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ نہیں کر پائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو ریسیپروکیٹ ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو آگے سے جواب ہی نہیں دیا, آپ نے اس کو روک دیا. تو وہ ایک دفعہ برداشت کرے گا, 2 دفعہ پھر ختم. باہر یہ چیزیں نہیں ہوتی, بیکاز باہر جو ہے وہ آپ نے کبھی کبھار کسی سے ملنا ہوتا ہے, باہر کوئی کسی سے تھکا نہیں ہوتا نا, تھکا بھی نہیں ہوتا,
تھکے ہوتے ہیں لوگ, وہ بیویاں بھی کام کرتی ہیں بھائی. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں ہمارے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہم یہ ہیں. ہاں یس, ججمنٹ ایک ضرور ہوتی ہے کہ شوہر کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ چیزیں کروں گا یا اس طرح کا بیہیویئر رکھوں گا تو وہ مجھے جج کرے گی کہ میں کس طرح کا انسان ہوں. دین اگین بیوی بھی یہ سوچتی ہے کہ اگر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑا لوی ڈوی ہو جاؤں گی, اپنا بہت ایکسپریشن دینا شروع کر دوں گی, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے اتنی زیادہ مجھے غلط سمجھنا شروع ہو جائے گا اس طرح کی. ایون میں نے آئی ہیو سین کیسز ایٹ کلینک کے جی, ہسبینڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تم کیا دوسری عورتوں سے زیادہ مختلف ہونا شروع ہو گئی ہو, تمہیں کیا یہ شوق ہر وقت چڑھے رہتے ہیں گلے لگانے کے, ساتھ بیٹھنے کے, کڈل کرنے کے. یعنی دس از ہاؤ پیپل ڈو ایکچولی. ریزن کیا ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے فار دس ریلیشن شپ. آپ جتنی بھی چیزوں کو گھمائیں گے پھر آئیں گے, ہم نے کبھی اپنے بچے کو یہ ٹرین نہیں کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اور لڑکی نے اپنے شوہر کو کیسے ٹرین کرنا ہے. ہم شوہر کے گھر کو سنوارنا سکھاتے ہیں. یہ ہمارا ایکچوئل پرابلم ہماری اس ریلیشن شپ کے اوپر ٹریننگ کا نہ ہونا ہے, جو ہمیں فلرٹنگ سے روکتی ہے, میاں بیوی کے اچھے ریلیشن شپ کو پروان چڑھانے سے روکتی ہے, جو ہمیں روکتی ہے کہ بیسیکلی ہم اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کی ان ضرورتوں کو پورا کر لیں جو وہ باہر جا کے پوری کر رہے ہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. 2-3 چیزوں کی وجہ سے. لیکن شادی کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ان ساری ضروریات کا خیال رکھیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. بٹ انفارچونیٹلی وہی نہیں پوری ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے تو کون سی باتیں وہ لڑکی میں نوٹس کرتا ہے یا کرنی چاہیے, اور لڑکی وہ ایسی کون سی باتیں لڑکے میں دیکھے کہ وہ پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے؟ اچھا, ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا, کسی میں کچھ بھی دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کیا چاہیے, کیونکہ اٹریکشن تو آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں مگر ہر کوئی آپ کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے اسپاؤس میں اور اپنے پارٹنر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی 3-4 چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. 4 طرح کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ اسپاؤزل ریلیشن شپ کو. سب سے پہلے مینٹل کمپیٹیبلٹی, کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے مور دین 80% کپلز ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, اور جب آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہم بات کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ٹک 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 لگائی. نو, ہم بیٹھے ہم سکون سے بات چیت کریں, انڈرسٹینڈنگ, ایگزیکٹلی ایک گفتگو کا فلو چلتا ہے. آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کی ایموشنل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا آپ کو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو رسپونڈ کرے. دین آپ کی فزیکل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. فزیکل کمپیٹیبلٹی کیسے؟ کہ آپ ایک دوسرے کو فزیکلی کتنا اٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ ہارمونس کی بیس پہ ہوتا ہے. نو, اٹ از لائک کہ مے بی کوئی بندہ اپرنٹلی آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کو, ٹائم اسپینڈ کرنے کو دل کر رہا ہے. مے بی آپ کا اس کو حق کرنے کو دل کر رہا ہے, مے بی آپ کا اس کا ہاتھ ہولڈ کرنے کو دل کر رہا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے آپس میں یہ فزیکل اٹریکشن ہی نہیں ہوتی. میں یہاں پہ ایک کیس بلکہ رپورٹ کروں گی کہ ایک کپل آیا میرے پاس, تو ہی سیڈ کہ شادی سے پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ میری اس کے ساتھ فزیکل جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, فزیکل اٹریکشن ہی نہیں ہے, ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہو پائے گا. 3 سال ہو گئے شادی کو, ریلیشن شپ نہیں ہو پایا بیکاز آئی ایم ناٹ اٹریکٹیڈ ٹورڈز دیٹ فیمیل. اور سیم گوز فار دا فیمیلس, وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اٹریکٹیڈ نہیں ہیں. جب آپ اٹریکٹیڈ نہیں ہیں تو ہاؤ یو کین ایون ایکسیپٹ دس ریلیشن شپ کہ آپ نے اس ریلیشن شپ میں آنا ہے. آتے کیوں ہیں؟ سوشل پریشر کی وجہ سے. بعد میں بدل جائیں گے, بعد میں کچھ نہیں بدلتا, صرف وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آتی, کوئی چیز بعد میں. ہماری سوسائٹی میں تو جب رشتے طے ہوتے ہیں, شادیوں کی بات ہوتی ہے, تو یہ ساری کمپیٹیبلٹیز تو دیکھی نہیں جاتی, کیونکہ ہماری شادیاں ہم خود تھوڑے کرتے ہیں. ہماری شادیاں ہمارے ماں باپ کرتے ہیں, ہماری شادیاں ہماری فیملیز کرتی ہیں, جو بری بات نہیں ہے, مگر دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے بچے کی ضرورت کیا ہے. آپ بے شک اپنی مرضی سے شادی کریں اپنے بچے کی, جس کے میں خلاف ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی آپ کا پیورلی ڈیسیژن ہونا چاہیے, اور آپ کو شادی اس وقت کرنی چاہیے, بھی ہونا چاہیے, پسند کی شادی بھی ہونی چاہیے. تھوڑی سی میں کنفیوز ہوں کہ اب پھر بندہ جو ہے وہ اپنا میچ ڈھونڈے, کیسے ڈھونڈے, چیک کرے, لوگوں سے دوستیاں کرے.
آپ اس سے انکار کر لیں گے کہ جی دوستیاں نہیں ہوتی لوگوں کی, تو حقیقت تو نہیں بدل جائے گی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, دوستیوں کے علاوہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ سے پوری دنیا بھری پڑی ہے. آپ فیکٹس کو کتنی دیر تک ڈینائی کریں گے؟ آپ بالکل کبوتر بنے رہیں کہ جی یہ نہیں ہوتا, اور آپ اسی طرح سے اپنے بچوں کے اوپر اپنی امپوزیشنس جو ہیں وہ کرتے رہیں, کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے, آپ ماں ہیں, آپ باپ ہیں, آپ نے اپنا حق وصول کرنا ہے ان سے, آپ کرتے رہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یس لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہوتی ہے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ادھر ادھر. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ سب کو بھی نظر آتا ہے, یہ آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے. وہ آپ نہیں مانیں گے تو اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. شادی سے پہلے تو شادی کے لیے دوستیاں سمجھ میں آتی ہیں, یہ جو خواتین بھی اور مرد حضرات بھی شادی کے بعد دوستیاں بناتے ہیں, وہ کس بات کی ضرورت ہے؟ وہ ضرورت ہے جو گھر سے پوری نہیں ہو رہی. عورتیں اس لیے شادی سے باہر ریلیشن شپس بنائیں گی کیونکہ ان کی ایموشنل نیڈس نہیں پوری ہوتی, اور ان کی ایموشنل نیڈس آدمیوں کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہوتی, ان کے شوہروں کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم اس کے پیسوں کی نیڈ پوری کر رہے ہیں, کھانے پینے کی نیڈ پوری کر رہے ہیں. ایموشنل نیڈ کیا ہوتی ہے؟ عورت ایک ایسا, آپ سمجھ لو کہ ایک ایسا پودا ہے جس کی نگہداشت کرنا, جس کو لو اینڈ کیئر دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. آپ اس کو بھوکا رکھ رہے ہیں, آپ اس کو تنگی دستی میں رکھ رہے ہیں. ہر وہ عورت اس چیز میں سے بڑی آرام سے گزر جاتی ہے برے حالات میں, جو آپ جس کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں, آپ جس کو اہمیت کا احساس دلاتے ہیں, آپ جس کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنی اسپیشل ہے آپ کے لیے. ہر وہ عورت جس کے پاس بہت پیسہ ہو, بہت کچھ ہو, مگر اس کا شوہر اس کو یہ احساس نہ دلائے کہ وہ کتنی اسپیشل ہے اس کے لیے, اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے, وہ آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جائے گی, مر جائے گی, اور اس کے رویوں میں کڑواہٹ آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کلینک پہ بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے, ان سے اپنی فیلنگس کو چھپا کے رکھتے ہیں. اس کی ریزن پھر سے ٹریننگ ہے ہماری, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے 3 روپ دیکھے ہیں عورتوں کے, ماں, بہن اور بیٹی. ہم نے بیوی, اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہماری ماں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. اور اس بات کو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت غلط مطلب لے لیں, کیونکہ میں نے ایک جگہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیل آور کڈس, ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزیں, کہ بیوی کا جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, کردار ہے وہ بہت اگنور کیا جاتا ہے. اگنور ہے. کچھ ایسے کپلز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے ان کی شادی ہوئی ہی ان کے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے, مطلب ایک سلسلہ ان کی جو ہے نا وہ لڑائی کا رہتا ہے, سیریز چلتی ہیں. تو ایسے کپلز کا مطلب کیسا ریلیشن شپ ہوتا ہے؟ دیکھیں دین اگین پاکستان میں ایسے بہت سارے ریلیشن شپس ہیں. پاکستان میں شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے, مجھے پارٹنر کی ضرورت ہے, مجھے میرے پاس اتنا لو اینڈ کیئر ہے کہ اب میں اس کو شیئر کروں. پاکستان میں شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, سوشل پریشر ہے, فیملی پریشر ہے, ہمارا ایج کا پریشر ہے, ہمارے دوستوں یاروں کا پیئر پریشر ہے, کیونکہ ان سب کی شادیاں ہو گئی اور میری شادی تو ابھی تک ہوئی نہیں. اس پریشر کے آؤٹ جب شادی کا آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو جو اویلیبل آپشن ہوتی ہے آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, وداؤٹ نوئنگ دس کہ یار میں کسی کو ٹالریٹ بھی کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, کر بھی سکتا ہوں کسی کے ساتھ, چل بھی سکتا ہوں کہ نہیں چل سکتا ہوں. ہم یہ نہیں دیکھتے. جب آپ کا دین اگین جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, پرپز آف ریلیشن شپ اگر آپ کا کلیئر نہیں ہے نا آپ کو, تو آپ ایک غلط چوائسیز بنائیں گے. سالوں گزر جاتے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی اتنے سالوں بعد بھی کیمسٹری بن ہی نہیں سکتی. کیمسٹری تب بن سکتی ہے جب آپ اور میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ یار چلو ساتھ رہنا ہے, تھوڑا اچھے طریقے سے رہ لیتے ہیں. دوستوں ایسے بھی ریلیشن شپس ہیں, ایسے بھی میں نے کپلس دیکھے ہیں جو بہت اچھے کپلس ہیں, بہت اچھے کپلس ہیں, مگر ان کا بیڈ ریلیشن شپ بالکل نہیں ہے, 0 بیڈ ریلیشن شپ ہے, لیکن دوستی بہت اچھی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, بٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یار ہم نے اب زندگی کے ساتھ رہنا ہے نا, تو ہم اچھے طریقے سے رہیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے. اتنے اچھے طریقے, ایک تو یہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس چیز کو آپ نے کیسے نبھانا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ان اینی کیس کمیونیکیشن از دا کی. ہر چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے, مگر اس کے اوپر کمیونیکیشن کرتے وقت جس سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کا سننا بہت ضروری ہے. آدمیوں کو سننے کی عادت نہیں ہے. اچھا, آدمی ان کی ٹریننگ نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ سن سکے. انہوں نے سنانے کی عادت, ان کو ذرا زیادہ آرڈرز دینے کی زیادہ عادت ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, مطلب لڑکیوں کو بھی شادی سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی نہیں سنے گا. ہاں, یہ کہا جاتا ہے ایگزیکٹلی, اس نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ نے اس کی بات مانی. سو
कम्युनिकेशन, आप रिलेशनशिप को अच्छा, अब आपके सर पड़ गई है ना, एक चीज़ आपने निभानी है, अच्छे से भी निभा सकते हैं, बुरे से भी निभा सकते हैं, आपका डिसीजन है। बैठ के बात करेंगे, उसका वे आउट निकालेंगे तो डेफिनेटली उसका वे आउट निकलेगा। और वो रिलेशनशिप जो कि आपने कुट 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 करके गुजारना है, वो अच्छे तरीके से दोस्तों की तरह निभ सकता है। अव्वल तो मैं ये एडवाइस करती हूँ कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो, जिसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है साथ रहना, उसको ख़त्म हो जाना इन एनी केस बहुत बेहतर है। बट अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप जायदादों की वजह से, ख़ानदान की वजह से, बच्चों की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से आपको निभाना पड़ रहा है, तो फिर प्लीज़ डिसाइड कर लें कि आपने उसको अच्छे तरीके से निभाना है, और वो कम्युनिकेशन से होगा। जब आप कम्युनिकेशन से अपने रिलेशनशिप के रूल सेट कर लेंगे ना, देखें उसमें आप अपनी नाराज़गी सेट कर सकते हैं। हम दोनों ने जो लड़ाई करनी है वो कहाँ करनी है, किस तरह से करनी है, लड़ाई किस हद तक जो है वो जा सकती है। अच्छा, नाराज़गी कितने दिन तक प्रिवेल करेगी, हम बच्चों के सामने लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, हमने हमारे घर में जो हमारी कंट्रोल शीट बना ली जाए। हाँ, वो बिल्कुल, आप ये बिल्कुल एग्री कर सकते हैं। हमें लगता है ये कैसे होगा, ये तो किताबी बातें। ऑनेस्टली लाइफ बिल्कुल वैसी होती है। लोगों में डॉक्टर साहिबा अना का मसला होता है, तो फिर अना को रखें, बात नहीं बर्दाश्त तो फिर अना रखें। फिर तो देखें, जिसने रिलेशनशिप को बेहतर करना है ना, उसने एक चॉइस करनी है कि मैं इसको इंटेंशनली अपनी मर्जी से इसको बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को जीना चाह रहा हूँ। तो ये जो अना के पुजारी लोग होते हैं, क्या वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं निभा सकते? क्यों निभाएंगे? उनकी तो अना हर वक्त उनके सर के ऊपर, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अडेप्टेबिलिटी लेके आना पड़ती है, आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, आपको अपनी मैं को छोड़ना पड़ता है। एक अना परस्त तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। जब वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो हम अपनी अपनी आकड़ में अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, तो हम कभी भी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे नहीं होंगे, लड़ाइयाँ हमेशा होती रहेंगी। और एक जो चीज़ हमेशा, जो ऐसे आपने कपल्स का बात की है ना कि लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है कि वो हमेशा जो है पुरानी बातों को लेके आते रहेंगे। जो आपसे 5 साल पहले जो बात हुई है ना, दे विल बी डिस्कसिंग दैट। ये सेट कर लें कि जो कल बात हुई थी वो नहीं होगी, रात गई नई बात होगी। आज का जो मसला है सिर्फ हम, कई लोग नई नई बातें भी निकाल लेते हैं जिनको लड़ने की आदत होती है। बिल्कुल, उनको तो चाहिए होता है कि ये सुई नीचे इस तरह से क्यों पड़ी हुई है और इस तरह से कप क्यों पड़ा हुआ है, वो तो उनको तो चाहिए। अच्छा, ऐसी फितरत के आदमी, सॉरी आपकी बात कट रही है लेकिन बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट में इसमें ऐड करना, कि जो फिर ये फ्रस्ट्रेटेड औरत होती है ना, टॉक्सिक औरत भी उसको कह सकते हैं, जो रिलेशनशिप नहीं निभा पा रही, नहीं चला पा रही, वो फिर लड़के की फैमिली को भी बहुत तंग करती है, परेशान करती है। हाँ, देखें वो क्यों नहीं निभा पा रही है, बस ये सुनना और सोचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ना लड़की का कसूर होता है ना लड़के का कसूर होता है, कसूर दोनों तरफ से होता है। एक फ्रस्ट्रेटेड लड़की को बाय फोर्स या शादी में डाला गया है, या उसको वो बंदा उस तरह से नहीं मिला जैसे उसने सोचा था, क्योंकि हम ख्वाबों की दुनिया में भी तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो बंदा उसको वैसे नहीं मिला, या फिर क्योंकि आपने औरतों के जहन में, और अब तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, हमने अपनी बच्चियों को हमेशा ये सिखाया कि जी अपना घर बनाना है, अपना घर बनाना है। अब वो अपना घर तो होता नहीं, उसमें तो 10 लोग और होते हैं। सास को आपने सुबह उठ के चाय बना के देनी है, आपने बहुत कुछ करना है, उस फैमिली में आप गए हैं ना, आपने वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। लेकिन आप तो दिमाग में अपना घर सोच के आए हैं, आप तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ना सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा सौर कर देती हैं, इतना ज़्यादा आपके रवैयों को ख़राब कर देती हैं, कड़वाहट ले आती हैं कि आप आराम से बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ। आपको लगता है कि जी आपको इतना ज़्यादा पिंच किया जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि हम बहुत फोकस लड़की को मोल्ड करने के ऊपर लगाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप एक खातून को जो वो पहले थी, जो आपको पसंद आई थी, आप उसको एज इट इज़ अपने घर में नहीं रखते। धोखा भी तो होता है डॉक्टर साहिबा, लड़कियां जिस तरह से पसंद की जाती है तब वो बहुत घरेलू भी दिख रही होती हैं, पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड भी लग रही होती हैं। शादी के बाद आश्कार होता है कि वो कितनी फुअड़ है। हाँ, ना वो अपना रिश्ता निभा पा रही हैं, ना वो फैमिली में एडजस्ट कर पा रही हैं। हाँ, ये धोखे दोनों तरफ से होते हैं। आदमी भी पहले बहुत लवी डवी होता है, बहुत केयरिंग होता है, टाइम निकालता है सारा कुछ, मगर शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। और औरत भी जो है वो ऐसे कर रही है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप मंगनियाँ भी कर रहे हैं तो उसको थोड़े अरसे के लिए रखिए, आप बार बार उन लोगों से मिलें। बिहेवियर्स जो हैं मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स के अंदर सब रिवील हो जाता है। 3 to 6 मंथ्स आर एनफ कि आप किसी इंसान को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दें, उसकी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। मुलाकातें कीजिए, एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली बातचीत कीजिए, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। ये जो अभी आपने कहा है कि जी उन्होंने अपने ऊपर कवर किया होता है, ये बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे लड़के चाहिए होते हैं, अच्छी ख़ानदान में उन्होंने शादियाँ करनी होती हैं, तो अपने आप को उस वक्त तो बहुत अच्छी बनाएंगे। ये टारगेट होता है कि लड़का काबू, हाँ लड़का काबू, उसका फैमिली से तो कोई ताल्लुक ही ना, कोई ताल्लुक ना, विच इज़ रॉन्ग अप्रोच एक्चुअली। आप लड़के को उसकी फैमिली से जो है वो अलग करवा के खुद भी उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकती। बट अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू कि
لڑکا بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی سے زیادہ اپنی فیملی کو امپورٹنس دیتا ہے. جب آپ اپنی فیملی میں اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتے, اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے, اس کی جگہ اس کی رسپیکٹ نہیں کرواتے, تو وہ عورت آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو جاتی ہے. اس کے رویوں میں پھر کڑواہٹ آتی ہے, آپ پھر اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہتے ایکچولی, کیونکہ آپ نے اس کو عزت نہیں دلوائی جو اس کا ڈیو. اچھا, ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو لو میرج ہوتی ہے, طلاق کا ریشو بھی اسی میں زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, طلاق کا ریشو اس میں اس لیے زیادہ ہے کہ کیونکہ یہ چوائس ہے. ٹھیک ہے, ایک ریلیشن شپ آپ نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا, اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ آپ ایک ریلیشن شپ ایسا نبھا رہے ہیں, اور کل کو آپ جو ہے نہیں چل پائیں گے, تو آپ فیملی اس طرح سے رسپانسیبل نہیں ہے نا. فیملی نے بار بار بیچ میں آنا نہیں ہے, فیملی نے صلح صفائیاں نہیں کروانی, کیونکہ ان فیملی نے تو کہہ دیا ہے کہ تم نے خود کیا تھا. اب وہ نہیں ہے. جو ارینج میرجز ہیں وہ اسی وجہ سے بنی رہتی ہیں. آج لڑائی ہوئی آج بھی فیملی بیٹھے گی, کل لڑائی ہوئی کل بھی فیملی بیٹھے گی. اسی پہ ایک اور کیس ابھی یاد آیا کہ ایک کپل آیا, تو دے سیڈ کہ جی لڑائی ہوتی ہے, فوراً مجھے کہتا ہے میں تمہاری ماں کو بلا لیتا ہوں. مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے کہ میری ماں کو آپ ہر آپ انکیپیبل ہیں کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے بیٹھ کے, آپ کو ہر بات کے اوپر میری ماں کو بلانا پڑتا ہے. ان کے سامنے آپ مجھے انسلٹ کرتے ہیں, وہ مجھے پریشرائز کرتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی, جو کڑواہٹیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر ارینج میرجز میں نظر آتی ہیں. اچھا, وہ جب آپ رفع دفع کرواتے ہیں تو چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں, سب کچھ وہیں کا وہیں رہتا ہے, تو پھر آپ کی کرواہٹ الٹیمیٹلی بڑھتی پھر اس پہ آ جاتی ہے کہ آپ ہیں یا نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے گھر کی چیزیں چل رہی ہیں, چولہا چل رہا ہے, مجھے پیسے مل رہے ہیں, دیٹ از اٹ. آن دا ادر ہینڈ لو میرج میں یہ نہیں ہوتا. لو میرج میں آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ چیز مسئلہ ہے, نہیں سالو ہوتا, اس میں بندہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بیسیکلی. ہاں ایگزیکٹلی, بندہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ چیزیں ریزالو کرنے کی طرف. آپ دیکھو, آپ کسی بھی کپل کو نا, میں جن کی ایون لڑائیاں بھی ہوتی ہوں, آپ ان کو 6 مہینے کے لیے بالکل اکیلا چھوڑ دو, وہ لڑ جھگڑ کے وہ ان کا ریلیشن شپ نبھ جائے گا, وہ بہتر ہو جائیں گے آہستہ آہستہ جب وہ اکیلے اپنی چیزوں کو مینیج کرنا شروع کریں گے. لیکن جب آپ اس میں دوسرا تیسرا چوتھا بندہ, تو وہ کمپرومائزز کے اوپر چیزیں آ جائیں گی, اور وہ کمپرومائزز انوانٹیڈ ہوں گے, جو یوزلی آپ لڑکے سے بھی کرواتے ہیں اور لڑکی سے بھی کرواتے ہیں. تو پھر وہ وہاں پہ وہ ریلیشن شپ تو نہیں بنا سکتے, وہ کمپرومائز ریلیشن شپ چلتا ہے. شادی جو لو میرج ہوتی ہے اس میں آپ کو اس جھنجٹ میں نہیں, کیونکہ ماں باپ نے آنا ہی نہیں ہے صلح کروانے, آپ دونوں نے فیصلے کرنے, آپ دونوں سے جب تک چیزیں ہوتی ہوں گی آپ اس کو نبھا لیں گے. جب نہیں ہوں گے, شادی کا جو رشتہ ہے نا, یہ میاں اور بیوی دونوں کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے, اس میں دوسرے تیسرے کا اس طرح سے عمل دخل نہیں ہے. عمل دخل ہے ہمارے معاشرے میں, ہونا نہیں چاہیے. جی, عمل دخل ہے, اسی وجہ سے, ہاں اسی وجہ سے چیزیں زیادہ خراب ہیں. میاں بیوی کے تعلق میں کسی اور کا کوئی عمل دخل ہونا نہیں چاہیے, نہ لڑکی کی فیملی کا اور نہ لڑکے کی فیملی کا. یس, اگر دونوں کے معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں کہ اب ان کو ہیلپ لینے کی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑی ہے, تو یس دے کین گو ٹو دیئر ایلڈرس, اپنے بڑوں کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے بات. یہ جو ہر بات کے اوپر آپ نے چیزیں کرنا شروع کی ہوتی ہیں, یہ انٹرفیئرنس ایکچولی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. لیٹ دیم ڈو تھنگس, ان کو اپنا چیزیں ایکسپلور کرنے دیں. ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اسپیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جہاں معاملہ نہ آپ ریزالو کر سکیں وہاں بڑوں تک بھی جانا چاہیے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ کاؤنسلرس کے پاس جانا چاہیے, سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, مائنڈ تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی گفتگو رہی. انشاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے اس سلسلے میں بات کریں گے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.